आई लव यू मेरी जान। सिसकियाँ भरती अंबर ने उसके सर्द अंदाज में की गई सरगोशी पर आंखें झुकाई थीं, मगर उसके अगले अल्फाज अंबर सुल्तान को झटका दे गए। बट आई डोंट नीड यू। एक ज़ोरदार जसारत खुद के नीचे बरहना लेटी अंबर की धड़कनों पर करते वो संजीदगी से बोलता अंबर की जान हवा कर गया था। क्या क्या कह रहे हैं? धड़कते दिल के साथ बोली थी। सच कह रहा हूँ, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। बुरहान, तुम ऐसे कैसे? धड़कते दिल के साथ बिना अपनी हालत की परवाह किए अंबर एक झटके से बेड से उठते हुए बोली, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बुरहान मलिक पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। बुरहान बिना उसे कुछ समझने बोलने का मौका दिए एक ही बार में सामने बरहना बैठी लड़की को तलाक दे गया था। अंबर ने फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। बुरहान, ये आप क्या कह रहे हैं? वो हिज़यानी अंदाज में चीखी थी। कान साएं साएं कर रहे थे। निकाह की पहली रात अपना हक उस पर शिद्दतों से लुटाने के बाद वो शख्स उसके बरहना कांधों को होंठों की मदद से गीला करता 1 मिनट में उसे तलाक दे गया था। कूल डाउन बेबी, क्या किया है? बस तलाक ही तो दी है, अपना इंतकाम पूरा किया है, बस तलाक। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो निकाह, वो सब मैंने क्या बिगाड़ा है? अपनी हालत देखती वो जल्दी से पास पड़ा कंबल खुद से लपेटते हुए बोली, किस बात का बदला? सच मैं तो नहीं जानती। HA ऑफिस की बिल्डिंग के सामने तुम बुरहान मलिक को थप्पड़ मारो और तुम बच जाओ? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जैसी लड़कियां तो वैसे भी प्यार के 2 बोल की भूखी होती हैं, और वही सब मैंने तुम्हारे साथ किया, और तुम तो बस 2 बोल की मार थी। बुरहान मलिक हंसते हुए बोला, तुम ये सब क्यों? तुमने एक थप्पड़ की खातिर? प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जैसे तुम कहोगे वैसे करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अपने बोल वापस ले लो। मैं किसी को क्या मुँह दिखाऊंगी कि तुमने ऐसा क्यों किया? बुरहान के मुंह से सारा सच सुनती उसके सामने हाथ जोड़ती हुई बोली थी। दिमाग माउफ हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने तो उस शख्स की खातिर अपने माँ, घर, सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, मगर इस शख्स ने सारी रात अपनी शिद्दत उस पर लुटाने के बाद उसे तलाक दे दी थी। बस यही बेबसी तो मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता था। अब जाकर सुकून आया है मुझे। अब कहीं जाकर मेरा इंतकाम पूरा हुआ है। क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने एक थप्पड़ की खातिर मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्लीज़। अंबर रोते हुए मुसलसल उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। कभी वो मिन्नतों पर आ जाती और कभी गुस्से से चीख चिल्ला रही थी, मगर सामने खड़ा शख्स शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। चलो निकलो मेरे घर से। अंबर की बातों को बिना सीरियस लिए उसका हाथ पकड़ते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। उसको खुद को खींचते देख वो रोते हुए मुसलसल अपना हाथ छुड़वा रही थी। वो बिना उसके बरहना होने का ख्याल किए कि उसने अपने साथ खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले जा रहा था। मुझ पर रहम करो, मत करो ये सब। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं? इस तरह मैं बाहर हजारों नौकरों के सामने कैसे जा सकती हूँ? उसे अपनी कोई बात मानते न देखते तड़पते हुए उसने हुलिये के बारे में सोचते हुए बोली, उप्स, मैं तो भूल गया। अंबर की बात सुनते वो एक आंख विंग करते हुए बोला, चलो जाओ, क्या याद करोगी? अपने कपड़े पहन लो और फिर निकलो यहाँ से। वैसे एक बात कहूँ, खूबसूरत हो तुम बहुत। अगर तुमसे मैंने बदला ना लेना होता तो तुम्हें मैं अपनी रखेल ज़रूर बना कर रखता। खैर, शैतानी मुस्कुराहट से बोलता वो उसका हाथ छोड़ गया था। बुरहान के हाथ छोड़ देने पर अंबर ने एक नज़र उसकी तरफ देखा था, मगर उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत ही नफ़रत दिखाई दी। वो अपने कपड़े उठाती भागने के अंदाज में वॉशरूम में बंद हुई।
واش روم میں جاتی وہ شاور کھولتے اس کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی۔ جسم میں شدت سے در اٹھ رہی تھی مگر دماغ میں جکھڑ چل رہے تھے۔ وہ کیسے کس منہ سے گھر جائے گی؟ وہ کیا جواب دے گی سب کو؟ وہ کیا کرے گی؟ اس کی ماں نے تو اس پر اعتماد کیا تھا مگر اس نے ماں کا اعتماد توڑ دیا، اور جس کی خاطر توڑا اس شخص نے اسے مکمل ہی توڑ دیا۔ روتے ہوئے مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ پانی کی بوندوں اور اس کے آنسوں میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھک ٹھک، تبھی باہر سے واش روم کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ باقی کا غسل جا کر اپنے گھر میں کرنا، نکلو میرے واش روم سے۔ آئی پڑی، شکر مناؤ تمہیں اس غلیظ حالت میں نے باہر نہیں اٹھا کر پھینکا۔ جلدی باہر نکلو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسے 5 منٹ مزید واش روم میں بند دیکھ برہان غصے سے دھاڑا تھا۔ برہان کی آواز سنتی وہ آنکھیں بند کر گئی، مگر اس کی مسلسل بکواس سنتی وہ جلدی سے کپڑے بدلتی باہر نکلی تھی۔ جہاں وہ سامنے کھڑا تھا اسے باہر نکلتے دیکھ ایک جھٹکے میں اس تک پہنچا، اس کا بازو پکڑ کر دروازے کی سمت لے گیا۔ برہان مت! اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی جب وہ غصے سے دھاڑا، شٹ اپ! تم جیسی لڑکیاں نا، جنہیں خود پر بہت ناز ہوتا ہے، خود کو بہت ہمت والی سمجھتی ہیں، تو پھر تم لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ تم مڈل کلاس لڑکی میرے قابل ہو بھی نہیں سکتی۔ اسے مسلسل کھینچتے ہوئے سیڑھیوں سے لاتا دروازے سے باہر پھینکنے کے انداز میں دھکا دے گیا تھا۔ روتی ہوئی امبر نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم برباد ہو جاؤ گے، میری بد دعا ہے۔ بنا اس کی مکمل بد دعا سنے وہ ایک نظر اسے دیکھتا دروازہ بند کرتے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے کھڑی امبر نے شان سے کھڑی حویلی کو دیکھا تھا، جس کی سجاوٹ دیکھتے رات اس نے اپنی قسمت پر رشک کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ صبح کا سورج ہونے سے پہلے وہ تباہ ہو جائے گی۔ کاش ماں، کاش میں تمہاری بات مان لیتی۔ روتی وہ اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھتی اس حویلی سے نکلی تھی۔ مما، آپ ہی ابھی تک آئی نہیں؟ آپ نے تو کہا تھا ان کے آفس والوں نے کہا تھا کہ صبح تک وہ پہنچ جائیں گی۔ ہادی باہر پلنگ پر بیٹھی ماں کو دیکھ کر بولا۔ ہاں بیٹا، میری بات تو ہوئی تھی، رات کو کہہ رہی تھی اماں صبح تک پہنچ جاؤں گی، مگر اللہ خیر کرے دوپہر ہونے والی ہے، ابھی تک نہیں پہنچی۔ جاؤ میرا فون لے کر آؤ اور بہن کو فون کر کے پوچھو۔ آسیہ بیگم ہادی کی بات پر پریشانی سے بولی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہادی موبائل کان سے لگائے ماں کی طرف آیا تھا۔ مما، آپ ہی کا نمبر بند جا رہا ہے۔ پریشان نہ ہو بچے، آتی ہوگی، راستے میں ہوگی، کوئی فلائٹ کا مسئلہ ہو گیا ہوگا، دیر سے تو ہو ہی جاتی ہے۔ خود پریشان ہوتی آسیہ بیگم بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ تبھی باہر والا دروازہ کھلا تھا۔ وہ دیکھو آ گئی تمہاری آپی۔ بنا امبر کی حالت پر دھیان دی آسیہ بیگم پریشان سی ہادی سے بولی۔ شکر ہے آپی آپ آ گئی، میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ بہن کو دیکھتا ہادی جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ پرسوں شام آفس کی میٹنگ کا کہہ کر اسلام آباد گھر والوں کے مطابق اپنے آفس والوں کے ساتھ گئی تھی، مگر گھر والے کیا جانتے تھے وہ کیا کر آئی اور کیا لٹا آئی تھی۔ کیا ہوا امبر؟ امبر کو مسلسل ماں اور بھائی کی باتوں پر خاموشی اختیار کیے دیکھ آسیہ بیگم پریشانی سے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے حلیے پر دھیان جاتے وہ تھوڑی سی پریشان ہوئی تھی۔ جی کیا کہا آپ نے؟ امبر جو مسلسل خود کے ساتھ ہوئے حادثے کو سوچ رہی تھی، ماں کی آواز پر ہوش میں آتی ہوئی بولی۔ امبر بچے کیا ہو گیا ہے؟ تم تو میٹنگ پر گئی تھی نا، تو پھر یہ حالت؟ آسیہ بیگم بیٹی کے گیلے بال اور جڑی حالت دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ وہ تو ماں تھی نا، اور مائیں تو اکثر بیٹیوں کی پریشانیاں بنا کہے بھی جان لیتی ہیں۔ نہیں وہ میرا مطلب میٹنگ پر ہی گئی تھی، فلائٹ میں سونے کی وجہ سے بائی روڈ آنا پڑا اور راستے میں گاڑی خراب ہو گئی اور بارش بھی ہو رہی تھی، اس وجہ سے۔ امبر منہ میں جو آیا جیسے آیا وہ بول گئی تھی۔ آسیہ بیگم نے حیرانگی سے چمکتی دھوپ اور کوہر برساتی گرمی کو دیکھا۔ اچھا، مگر ادھر تو بارش کا کوئی نام و نشان نہیں، ادھر بھی تھوڑی سی ہو جاتی نا۔ آسیہ بیگم بیٹی کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اوفو مما، آپ ہی تھک گئی ہوں گی، آپ ہی آپ کے لیے ناشتہ لاؤں؟ امبر کا لاڈلا 16 سالہ بھائی جلدی سے ماں کی بات کو نظر انداز کرتا فکر مندی سے بولا۔ نہیں ہادی، بھوک نہیں ہے، بس میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے بھائی کی طرف دیکھتی وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، آپ ریسٹ کریں، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔
ہادی بہن کو دیکھتا فوراً بولا تھا۔ وہ بس ہاں میں سر ہلاتی تھکے قدموں کے ساتھ سامنے بنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آسیہ بیگم نے پریشانی اور جانچتی نظروں سے بیٹی کی چال کو دیکھا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے وہ آفس بھی نہیں گئی تھی، تیز بخار نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ آسیہ بیگم جو اس دن بیٹی سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، اس کی اتنی خراب ہوتی طبیعت دیکھ کر ویسے ہی پریشان ہو گئی تھی۔ ہادی تو 2 دن سے بہن کے سرہانے سے لگ کر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی بھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اسے ناشتے کے ساتھ دوائی کھلا کر باہر نکلا تھا، جب وہ ہادی کے جاتے پھر سے رونے لگی تھی۔ یا اللہ، میں کدھر جاؤں؟ وہ روتے ہوئے مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ وہ شخص اسے طلاق دے گیا تھا، کیا کہتی، اب کیا بتاتی ماں کو؟ وہ جانتی تھی اس کی ماں اس کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی نہ کبھی تو وہ ضرور پوچھیں گی، مگر وہ کیا بتاتی؟ وہ روتے ہوئے مسلسل یہی سوچ رہی تھی جب آسیہ بیگم کمرے میں آئی۔ امبر میری جان، کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ جس دن سے اسلام آباد سے آئی ہو اس دن سے بیمار پڑی ہو۔ آسیہ بیگم بیٹی کے پاس آتی اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولی، نہیں امی، بس طبیعت کون سا پوچھ کر خراب ہوتی ہے، شاید تھکن کی وجہ سے۔ امبر ماں کی پریشانی کو دیکھ کر ٹال مٹول کرتے ہوئے بولی، ہاں یہ بات تو ہے۔ بیٹی کی بات پر سمجھنے والے انداز میں آسیہ بیگم سر ہلا گئی۔ اماں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ یوں ہی آسیہ بیگم کی گود میں سر رکھے وہ ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بیٹا پوچھو، کیا ہوا ہے؟ اماں لڑکیاں اتنی نرم دل کیوں ہوتی ہیں؟ کوئی 2 بول محبت کے بول دے، ہمیں کیوں لگنے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ہمارا ہے ہی نہیں؟ وہ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، امبر میں نہیں جانتی بیٹا، تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ مگر میرے خیال سے لڑکیوں کو کبھی بھی اتنا رحم دل یا نرم دل نہیں ہونا چاہیے، کسی کے 2 بول محبت کے بولے جانے پر سب چھوڑ چھاڑ کر اس کا دم بھرنے لگے۔ یہ جو محبت ہے نا، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ نہ جانے آسیہ بیگم بولتے بولتے بات کو محبت پر کیوں لے آئی تھی۔ وہ شاید بیٹی کو باتوں ہی باتوں میں سمجھانا چاہ رہی تھی، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی تو محبت کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا آئی ہے۔ وہ نہا کر نکلی تھی جب موبائل پر آتی کال پر وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ بیڈ پر بجتے موبائل کو اٹھا گئی۔ سامنے رویام سر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ امبر نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا۔ کال اٹینڈ کرتی وہ موبائل کان سے لگا گئی۔ دوسری طرف رویام اپنے آفس کی رولنگ چیئر پر بیٹھا اس کے کال اٹینڈ کرنے پر خوش ہوا تھا۔ السلام علیکم، وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ وعلیکم السلام۔ رویام کی کھنکتی آواز پر امبر نے دل نے کب بھینچے تھے۔ آپ آفس نہیں آ رہے؟ سب خیریت تو ہے؟ امبر کے جواب پر وہ متفکر لہجے میں بولا، جی سر، وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آنسوں کو ضبط کرتی وہ بمشکل بولی تھی، اوہ کیا ہوا؟ خیریت؟ طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ رویام فوراً فکر مند ہوا تھا۔ کچھ نہیں، بس بخار تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ آفس اس لفظ کو سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ خیال رکھیں آپ اپنا، اور پلیز ہو سکے تو صبح آفس آ جائیں۔ رویام جلدی سے بولا تھا۔ آج 3 مہینے ہو گئے تھے اسے نہ دیکھے، اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ آپ واپس آ گئے؟ اس سے پہلے رویام فون بند کرتا امبر نے سوال کیا۔ اپنے غم میں وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ رویام تو آسٹریلیا گیا ہوا تھا کسی امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے۔ پرسوں شام کو ہی آیا ہوں۔ کل آفس آیا تو آپ نہیں تھی، آج بھی دیکھا تو آپ نہیں تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا آپ نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ آپ کے ٹیبل پر کام کافی پینڈنگ پڑا تھا، اسی لیے سوچا خود ہی کال کر کے پوچھ لوں۔ یہ کہتے وہ کہیں سے بھی کمپنی کا CEO نہیں لگا تھا۔ کون سا CEO خود اپنے امپلائیز کو کال کر کے نہ آنے کی وجہ پوچھتا تھا؟ امبر نے بے ساختہ سوچا تھا، مگر سر جھٹکتی وہ سوری بولتی اور کل آنے کا کہتی کال بند کر گئی۔ بے ساختہ امبر نے رویام کا مقابلہ برہان ملک سے کیا تھا۔ کاش وہ سب کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیتی۔ وہ سب یاد کرتی پھر سے رونے لگی تھی۔ آنکھیں بند کرتے برہان کا لیا گیا انتقام یاد آیا تھا۔ صرف ایک تھپڑ کی خاطر اس کی ساری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ آسیہ بیگم اور سلطان کی 2 اولادیں تھیں، امبر اور ہادی۔ امبر 10 سال کی تھی جب ہادی کی پیدائش ہوئی تھی۔ ہادی کے پیدا ہونے کے 2 سال بعد سلطان ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آسیہ بیگم نے دونوں بچوں کی تربیت اکیلے ہی کی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اکیلے ہی پالا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ امبر نے بزنس پڑھنے کے بعد
HR کمپنی میں ملازمت شروع کر دی تھی۔ HR کمپنی کا پورے پاکستان میں ایک نام تھا، جس کا CEO ملک یزدان کا بیٹا رویام ملک تھا۔ انتہائی خوبصورت مگر اکھڑ مزاج، اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک بھرپور مرد۔ مگر جب سے امبر نے اس کمپنی کو جوائن کیا تھا، وہ کہیں نہ کہیں اس خوبصورت بلی آنکھوں والی لڑکی کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ جب رویام ملک احساس ہوا کہ وہ امبر کو پسند کرنے لگا ہے، تو اس نے خود کو کافی حد تک بدلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جو پہلے کسی بات پر ہنس ہی لیتا تھا، زیادہ سخت ہونے لگا تھا تاکہ کسی کو بھی اس بات پر شک نہ ہو۔ دل ہی دل میں امبر کو پسند کرنے لگا ہے، اور امبر کی عزت پر کوئی آنچ نہ آ جائے، اس لیے وہ اکثر اوقات دل کو سخت کرتا امبر سے بھی سختی برت جاتا تھا۔ امبر جو پہلے رویام کے سخت رویے کی وجہ سے اکثر اوقات اس سے خائف ہی رہتی تھی، وہ آج کل باہر بزنس سیٹ کر رہا تھا، اسی لیے پاکستان کم ہی ہوتا تھا۔ مگر جب بھی آتا اسے امبر اپنے آفس میں چاہیے ہوتی تھی، ہمیشہ وہ ہوتی بھی تھی۔ مگر اس بار جب وہ 3 ماہ کے بعد آیا، امبر کو نہ دیکھ پاگل سا ہونے لگا تھا۔ اسی لیے بنا دیر کیے وہ بنا امبر کے غلط سمجھنے کا سوچے خود ہی کال کر گیا تھا۔ امبر جو پہلے ہی تکلیف میں تھی، مسئلوں میں الجھی ہوئی تھی، اس نے اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ کمپنی کا CEO سے فائر کرنے کے بجائے کال کیوں کر رہا ہے۔ اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ کون سا کام پینڈنگ ہے، کیونکہ آلموسٹ جس دن وہ برہان کے ساتھ گئی تھی، کام اپنی دوست کے حوالے کر کے گئی تھی۔ ملک رحمان کے 2 ہی بیٹے تھے، برہان ملک، رومان ملک۔ برہان ملک آوارہ عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ یونیورسٹی میں اس کا آخری سال تھا، اور سارا دن یونیورسٹی میں آوارہ گردی کے بعد اس کا فیورٹ مشغلہ تھا لڑکیوں کو تنگ کرنا، کبھی کبھار ڈیٹ کرنا۔ جبکہ رویام ملک نے جب سے باپ کے بزنس کو سنبھالا تھا، اس نے بزنس کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ لڑکیوں سے الرجک، اپنے کام سے کام رکھنے والا مرد تھا، مگر اس کی زندگی میں ہلچل تو تب ہوئی جب 1 سال پہلے امبر سلطان نے وہاں کام سٹارٹ کیا۔ وہ سب کے سامنے امبر سے بھی سخت رہتا تاکہ امبر اس کی عزت پر کوئی آنچ نہ آ جائے، مگر دل ہی دل میں وہ امبر کو بے تحاشا چاہنے لگا تھا، جس کی خبر امبر کے فرشتوں کو بھی نہیں تھی۔ امبر اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد آسیہ بیگم نے کافی مشکلیں جھیلی تھیں، مگر بچوں کو پڑھایا لکھایا تھا۔ امبر نے اپنا 1 BA کمپلیٹ کرتے ہوئے HR کمپنی میں ملازمت شروع کر دی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، رستے میں بسوں رکشوں کے دھکے کھانے کے بعد وہ جلدی کرتی بھی آفس سے لیٹ ہو جاتی تھی۔ رکشے سے اترتی وہ اپنی چادر ٹھیک کرتی جلدی آگے بڑھ رہی تھی۔ آفس کی بلڈنگ کے قریب پہنچتے اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بلڈنگ میں انٹر ہوتی، جب تھوڑی سی دور کھڑے لڑکوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے سیٹی بجائی، امبر کا چہرہ بے ساختہ ان کی طرف مڑا۔ ارد گرد کے لوگوں نے اسے روز کا معمول سمجھ کر کوئی بات نہیں کی، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ امبر نے حیرانگی سے ان لڑکوں کی طرف دیکھا جو امبر کو اپنی طرف آتے دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر عجیب و غریب اشارے کر رہے تھے۔ ایک نظر انہیں دیکھتی امبر آگے بڑھنے ہی والی تھی جب ان میں لڑکوں میں سے ایک لڑکا آگے آتے ہوئے تیزی سے امبر کا ہاتھ پکڑ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ بدتمیزی تو نہیں ہے، حسین لڑکی کو دیکھ کر ہم لڑکے یوں ہی خوش ہو جاتے ہیں، بس اسی کا اظہار تھا جان من، تم بھی کافی حسین ہو۔ ارمان جو کچھ کہنے ہی والا تھا، اس کے بولنے سے پہلے ہی پیچھے سے اس کا دوست آگے آتے ہوئے بولا تھا، جسٹ شٹ اپ۔ اپنا بایاں ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی امبر غصے سے دھاڑتی دائیں ہاتھ کا تھپڑ ارمان ملک کے چہرے پر رسید کر گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑا لڑکا اس کے آفس کا مالک ہے۔ اپنے چہرے پر تھپڑ پڑنے پر ارمان نے بے یقین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ باقی قریب کھڑے اس کے دوست اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ارمان کے آفس میں کام کرنے والی ایک معمولی سی امپلائی نے اسے تھپڑ مار دے گی۔ وہ کم ہی آفس آتا تھا، اسی لیے امبر اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ امبر اسے تھپڑ مارے بنا 1 منٹ بھی وہاں رکے ارمان کی ہلکی گرفت محسوس کرتی اپنا ہاتھ چھڑواتی نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے ارمان کے دوست اب پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یار، اس کی ہمت کیسے ہوئی تجھے تھپڑ مارنے کی؟ سب سے پہلے ہارون، ارمان کا دوست، ہوش میں آتے ہوئے بولا۔ اس کی پشت کو دروازے کے اندر غائب ہوتا دیکھ جواد بھی غصے سے دھاڑتا آگے ہوا تھا جب ارمان کی آواز گونجی تھی، بس چلو یہاں سے۔ وہ بے ساختہ بولا تھا، اس وقت ہم آفس کے سامنے کھڑے ہیں،
بھائی بھی آج اندر ہی موجود ہے، کوئی بھی ڈرامہ لگ سکتا ہے، اسی لیے چلو یہاں سے۔ اپنے دوستوں کو دیکھتا ان کو سب کو کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رنگ کا تو غصے سے سرخ ہو رہی تھی، مگر وہ مزید کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا۔ وہ تو یونیورسٹی جانے سے پہلے روحان سے ملنے آیا تھا، جو کہ امپورٹنٹ میٹنگ کی وجہ سے رات بھی گھر نہیں آیا تھا۔ امبر کو اس نے پہلی بار یہاں دیکھا تھا۔ بے ساختہ اس کے دوستوں نے سیٹی مار دی۔ اسے سب کو اگنور کرتے دیکھ وہ آگے ہوتا اس کا ہاتھ پکڑ گیا، مگر باقی جو ہوا وہ بالکل اچانک ہوا۔ وہ تو اکثر ایسے مذاق کرتے رہتے تھے۔ یونیورسٹی میں لڑکیاں کچھ تو اب اس چیز کو نارمل لیتی تھیں اور کچھ ان کے ڈر کی وجہ سے چپ کر جاتی تھی۔ یار اس کی ہمت کیسے ہوئی تجھے تھپڑ مارنے کی؟ ہارون ابھی تک شاکڈ اور شدید غصے میں تھا۔ وہ تیرے آفس کام کرتی 2 ٹکے کی لڑکی، ریان بھائی کو بول کر اسے یہاں سے چلتا کر۔ وہ نہیں جانتی اس نے کس سے پنگا لیا، اسے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جہاز سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے ارمان کو دیکھ کر بولا تھا، نہیں جانی، آفس سے نکالنا نہیں، یہ تو بہت کم سزا ہوگی اس کے لیے۔ تم لوگ دیکھنا میں کرتا کیا ہوں۔ سگریٹ کو پاؤں کے نیچے مسلتے ارمان آنکھوں میں سرخی لیے ہوئے بولا تھا، کیا کرنے والا ہے تو؟ تبھی ہارون حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، اب جو میں کرنے والا ہوں نا، دیکھتا جا، اس کی تو نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ غصے سے بولتا وہ انہیں وہیں چھوڑے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اپنے کیبن تک آتے وہ پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ نیچے کیا ہوا کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا، مگر امبر بار بار حیرانگی سے اپنے ہاتھ کو دیکھتی، مگر وہ ہمت کرتی خود کو سمجھا گئی کہ ایسے لڑکے ایسے ہی سیدھے ہوتے ہیں۔ تھپڑ والی بات کو تقریباً 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ امبر بات کو بھول گئی اور وہ باقاعدگی سے آفس آ رہی تھی۔ ان دنوں آفس کا کام رویام کے والد رحمان ملک صاحب سنبھال رہے تھے، کیونکہ رویام آسٹریلیا گیا تھا۔ چھٹی کے وقت وہ اپنا بیگ کاندھے پر ڈالے آفس سے باہر نکلی تھی۔ سامنے کوئی بھی رکشہ نہ دیکھ کر وہ سڑک کراس کر کے دوسری طرف جانے ہی والی تھی، جب ایک فل سپیڈ میں دوڑتی ہوئی گاڑی اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ امبر کی آنکھیں باہر کو آ گئی تھیں۔ وہ وہیں ساکت ہو گئی تھی۔ سڑک کراس کرنے کے بجائے وہ وہیں رک گئی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ سڑک کے بیچ کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ گاڑی آ کر امبر سے ٹکر مارتی جب کسی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ امبر جو خود کا آخری وقت سمجھ کر آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، کسی کے کھینچنے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ خود کے بچ جانے پر اس نے بے ساختہ خود کو بچانے والے کی طرف دیکھا تھا۔ ارمان اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ لگی تو نہیں؟ امبر نے ششدر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم؟ وہ بے ساختہ بولی، خیال رکھا کرو، تم نے میری جان بچائی۔ وہ اب بھی سکتے میں بولی تھی۔ ارمان اتنا بھی برا نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا وہ مضبوط چال چلتا وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ امبر نے بے ساختہ اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ کیا سچ میں؟ وہ پریشانی سے خود بولتی رکشہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ میں نے اس دن سے تھپڑ مار دیا تھا مگر اس نے میری جان بچائی۔ کیسا عجیب اتفاق ہے۔ وہ وہاں کر کیا رہا تھا؟ وہ مسلسل جب سے گھر آئی تھی بنا کچھ کھائے پیے آسیہ بیگم کو تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کا کہتی کمرے میں آ گئی، اور مسلسل امبر اسی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ مگر جو بھی ہو، مجھے اس سے شکریہ تو کہنا چاہیے۔ کافی دیر یوں سوچ بچار کرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس نے تو اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا تھا، مگر میرے پاس تو اس کا نمبر بھی نہیں ہے، اور میں تو جانتی بھی نہیں وہ کہاں رہتا ہے۔ اب نئی پریشانی نے اسے گھیر لیا۔ خیر، جب کبھی وہ مجھے ملا میں اس کا شکریہ ضرور ادا کروں گی، یہ سوچتے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق آفس آئی تھی، مگر نظریں ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ یہ شاید اسے وہ کہیں نظر آ ہی جائے اور وہ اس کا شکریہ ادا کر دے۔ دور ایک دکان کے پاس کھڑا وہ مسکرایا تھا۔ تیری نگاہیں مجھی کو تلاشیں۔ امبر کی نگاہوں کو ارد گرد خود کو ڈھونڈتے دیکھ وہ گانا گنگناتے ہوئے جان بوجھ کر اس کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ جب اس کی پشت دیکھی، امبر بے ساختہ بولی تھی، سنے بلو شرٹ میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اپنے سامنے جاتے ارمان کو دیکھتی وہ جلدی سے بولی، جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ ارمان معصومیت کے ساتھ پیچھے مڑتے ہوئے بولا، جی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ وہیں کھڑے بولی، جی بولیں۔ چہرے پر جتنی ہو سکے معصومیت سجائے وہ امبر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، وہ
اصل میں مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، آپ نے کل میری جان بچائی۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے عنبر نے نظریں جھکا کر کہا۔ کوئی بات نہیں، اصل میں مجھے بھی اس دن کے لیے سوری کرنا تھا، میرے دوستوں نے شرط لگائی تھی بس اس وجہ سے، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مذاق میں دوست نے بکواس کر دی، میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ بنا ارد گرد کا خیال کیے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر عنبر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بے ساختہ آگے ہوتی عنبر اس کے ہاتھ کھول گئی۔ سمجھ سکتی ہوں میں، دوست اکثر ایسی شرارتیں کر جاتے ہیں، بٹ اٹس اوکے اینڈ تھینکس اگین۔ وہ اس بات کو سمجھتی ہاں میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ پیچھے وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ سوری اور تھینکس سے شروع ہوئی ان کی بات چیت آگے بڑھنے لگی۔ اب وہ عنبر کو اکثر راستے میں مل جاتا۔ ہیلو ہائی سے شروع ہوتی بات گھر چھوڑنے تک آ گئی تھی۔ عنبر اب کبھی کبھار اس کی گاڑی پر اس کے ساتھ گھر آتی تھی۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد ارمان نے عنبر سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ تھوڑا سا وقت مانگنے کے بعد عنبر نے بھی ارمان کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ عنبر کے ارمان کے گھر والوں کا پوچھنے پر اس نے یہی کہا تھا کہ ماں کی ڈیتھ کے بعد وہ بالکل اکیلا ہے۔ باپ تو ہے مگر اس کا باپ ارمان سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ ارمان کی سالگرہ والے دن ارمان کی ضد پر اس کا گفٹ لینے جانے پر اس کی ماما کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ عنبر ارمان کی سٹوری سنتی اسے کافی دیر حوصلہ دیتی رہی۔ عنبر، کیا تم میری ویران زندگی کو پھر سے ہرا بھرا کر دو گی؟ ارمان اپنے آنسو صاف کرتا بے ساختہ عنبر کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ عنبر نے شرما کر نظریں جھکا لی، جس کا مطلب سمجھتے ارمان کھل کر مسکرایا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ عنبر کو شادی کے لیے منا رہا تھا، جس پر عنبر اسے اپنے گھر رشتہ لانے کا کہہ رہی تھی۔ عنبر نے باتوں ہی باتوں میں آسیہ بیگم سے بھی بات کی تھی، انہوں نے بھی رشتہ ہی لانے کا کہا تھا، مگر ارمان کے مطابق وہ مجبور تھا۔ اس کا باپ اس سے نفرت کرتا تھا، اس کا باپ کبھی بھی اس کا رشتہ اس کی پسند کی جگہ پر لے کر نہیں جائے گا۔ عنبر، جو کچھ دن پہلے خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی، پھر سے پریشان رہنے لگی، کیونکہ ارمان کا کہنا تھا کہ وہ اس سے گھر والوں سے چھپ کر نکاح کر لیں، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے بابا کو منا کر اس کے گھر رشتہ بھیج دے گا، تب تک وہ اس نکاح کو پوشیدہ رکھیں گے، پھر گھر والوں کی مان جانے پر دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ عنبر شدید پریشان تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ کیا سوچا پھر؟ آج وہ پھر آفس سے چھٹی پر ارمان کے ساتھ باہر آئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مان، ہم گھر والوں کا انتظار بھی تو کر سکتے ہیں، عنبر کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ مگر گھر والوں کی طرف سے کوئی امید تو ہو، اگر میرا تم سے نکاح ہو گیا تو بابا کچھ نہیں کر سکیں گے، مگر اگر نہ ہوا تو بابا جان بوجھ کر میری شادی اپنی کسی ڈیل کی نظر کر دیں گے، وہ تو پہلے ہی بہت نفرت کرتے ہیں۔ ارمان لہجے کو پریشان بنا کر بولا، مگر اس آنکھوں کی چمک کاش عنبر سمجھ سکتی۔ مگر ارمان، میری ماں، میں کیسے؟ عنبر، میں کب کہہ رہا ہوں باخدا کہ تم آنٹی کو چھوڑو یا دھوکہ دو، میں تو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد ٹھیک کر لیں گے سب۔ تم آنٹی کو نکاح کا مت بتانا، بابا جب رشتہ لانے کے لیے مان جائیں گے تو آنٹی خود ہی نکاح کا بولیں گی۔ وہ اپنی باتوں سے اچھی طرح عنبر کا برین واش کر چکا تھا۔ کچھ تو بولو، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر ارمان عنبر کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، یقین تو ہے مگر ڈر کیسا؟ عنبر، میں ہوں نا، وہ عنبر کے ہاتھ کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے بولا تھا۔ عنبر نے شرما کر ہاتھ کھینچا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نکاح کر لیتے ہیں، کچھ سوچتے عنبر آہستہ آواز میں بولی، جبکہ ارمان کی آنکھیں مسکرائیں شیطانی مسکراہٹ سے۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ارمان لہجے میں بے پناہ خوشی سموئے ہوئے بولا۔ عنبر نے سر ہلایا تھا۔ جب ارمان کرسی سے اٹھتا گھوم کر اس کی طرف آتا، اسے کھڑا کر کے سینے سے لگا گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ، میں آج بہت خوش ہوں، میرا وعدہ ہے عنبر، تم میرے ساتھ بے پناہ خوش رہو گی۔ پریشان سی عنبر نے بمشکل مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ارمان کے ساتھ دن ڈیسائیڈ کرنے کے بعد عنبر آسیہ بیگم اور ہادی سے آفس والوں کے ساتھ اسلام آباد ضروری میٹنگ کا کہہ کر گھر سے چلی گئی۔
آفس سے اس نے 2 چھٹیاں لی تھیں۔ صبح صبح ہی ہرمان اسے اس کی بتائی گئی لوکیشن سے پک کر گیا۔ پہلے ہرمان اسے پارلر چھوڑ کر گیا، ساری شاپنگ اس نے کر رکھی تھی۔ امبر کے تیار ہوتے ہی وہ اسے پک کرتا اپنا فارم ہاؤس لے آیا، جسے اس نے امبر کو اپنا گھر بتایا تھا۔ وہاں نکاح خاں کا انتظام وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ امبر کو اپنے ساتھ بٹھا کر دوستوں کی موجودگی میں اس نے امبر سے نکاح کر لیا۔ دوستوں سے مبارکباد لیتے سب کو روانہ کیے وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ امبر کے ساتھ کچھ تصویریں وغیرہ بنانے کے بعد ہرمان نے اسے سونے کا قیمتی لاکٹ گفٹ کیا تھا۔ امبر کو تو سب خواب کسی کیفیت لگ رہا تھا۔ ہرمان نے کہا تھا کہ نکاح کے بعد وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں گے۔ ایک رات ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے بعد دونوں نے واپس گھر جانے کا سوچا تھا۔ امبر تو خود کو شہزادی سمجھ رہی تھی، کیونکہ فی الوقت سامنے کھڑا شخص اسے یوں ہی محسوس کروا رہا تھا۔ ہرمان نے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد آہستہ آہستہ امبر کا سب کچھ اتارنا شروع کیا۔ امبر کے جسم کو اپنے لمس سے مہکاتا وہ امبر کی سسکیوں کو سنتا مسکرا رہا تھا۔ بس کچھ دیر اور بھر لو یہ مزے بھری سسکیاں، پھر تمہاری روتی آواز، تمہاری منتیں میرے کانوں کو سکون دیں گی۔ دماغ میں سوچتے وہ امبر کو مسلسل چومنے کے بعد اس کی اور اپنی جان ایک کر گیا۔ درد کے مارے امبر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہرمان جنونی ہوتا اس پر شدتیں لٹا رہا تھا۔ آئی لو یو میری جان۔ سسکیاں بھرتی امبر نے اس کے سرد انداز میں کی گئی سرگوشی پر آنکھیں جھکائی تھیں، مگر اس کے اگلے الفاظ امبر سلطان کو جھٹکا دے گئے تھے۔ بٹ آئی ڈونٹ نیڈ یو۔ ایک زوردار جسارت خود کے نیچے برہنہ لیٹی امبر کی دھڑکنوں پر کرتے وہ سنجیدگی سے بولتا امبر کی جان ہوا کر گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بولی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں۔ ہرمان تم ایسے کیسے؟ دھڑکتے دل کے ساتھ بنا اپنی حالت کی پرواہ کیے ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتی ہوئی بولی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ہرمان ملک پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ نہیں ہرمان پلیز۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ خواب میں دوبارہ سے سب ریوائنڈ ہوا تھا۔ دل ابھی بھی ماننے سے انکاری تھا، اور پھر وہ شدتوں سے روئی تھی۔ بیٹا خیال رکھنا اپنا۔ اسے آج 3 دنوں بعد آفس جاتے دیکھ آسیہ بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ جی امی، وہ آنسو پیتی سنجیدگی سے بولی تھی۔ آفس پہنچنے پر سیدھا اپنے کیبن میں گئی تھی۔ ابھی اس نے فائل کھولی ہی تھی جب پی ٹی سی ایل پر رویام نے اپنے کیبن میں بلایا۔ وہ خود کو ڈانٹ کے لیے تیار کرتی، اجازت لیتی رویام کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم سر۔ اندر داخل ہوتی وہ رویام کو سلام کر گئی تھی۔ وعلیکم السلام مس امبر، بیٹھیں۔ رویام اسے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ رویام ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے ہوئے بولا، جی الحمدللہ سر بہتر ہوں پہلے سے۔ امبر سنجیدگی سے بولی تھی۔ آپ کا ٹور کیسا رہا؟ انگلیاں چٹخاتی وہ مدھم آواز میں بولی۔ رویام تو حال پوچھنے کے بعد چپ ہو گیا۔ امبر کو ہی بولنا پڑا تھا۔ اچھا تھا، مگر ایک کمی تھی۔ رویام اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا کھویا کھویا ہوا بولا، جی کیسی کمی؟ امبر حیرانگی سے بولی، آپ کے نہ ہونے کی۔ رویام بے ساختہ بول گیا۔ سامنے امبر کی پھٹی نگاہوں کو دیکھتا وہ ہڑبڑایا تھا۔ اپنے الفاظ ذہن میں دہرائے کہ کیا مطلب سر؟ امبر سرخ چہرہ لیے ہوئے بولی، وہ میرا مطلب یہاں پاکستان میں اپنا اسٹاف ہے نا، ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے، مگر وہاں آسٹریلیا تو سب نیا نیا تھا، تو بس اسی لیے۔ وہ جلدی سے بات کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ نہ جانے وہ کیا بول گیا تھا، خود سمجھ سے باہر تھا۔ جی سر، میں جاؤں؟ نہ جانے امبر کو اس کا لہجہ اس کی باتوں سے میل کھاتا محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ جلدی سے جانے کی اجازت مانگنے لگی تھی۔ ابھی تو آئی ہو، وہ پھر بے ساختہ بولا تھا۔ امبر نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ میرا مطلب ہے ابھی تو آپ آئی ہیں، کام کی بات تو کر لیں۔ خود کے دل کو بار بار ڈپٹتا وہ لائن پر آنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا،
جی، امبر نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی تھی۔ اسے بیٹھتے دیکھ رویام اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتا نہ جانے کون کون سی میٹنگ کے بارے میں بولے جا رہا تھا۔ کچھ دیر امبر کو یوں ہی منہ کھولے بیٹھا دیکھ وہ ڈھیٹ ہوتا اسے جانے کا بول گیا۔ مس امبر، وہ بھی دروازے تک گئی تھی جب وہ پھر سے اسے پکار گیا۔ جی سر، میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ اب کی بار چہرے پر سنجیدگی سجاتے بولا۔ امبر کے چہرے کے تاثرات دیکھتا وہ یہ سوچ کر ایک دم فیصلہ کرتے ہوئے بولا تھا کہ امبر اسے غلط ہی نہ سمجھ لے۔ جی سر، میں سمجھی نہیں۔ وہ سچ میں پریشان ہوئی تھی۔ اس کے باس کو آخر ہو کیا گیا تھا؟ آپ کو سمجھانے کے لیے ہی تو میں آنا چاہتا ہوں۔ امبر جواباً خاموش رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اچانک اس کے باس کو ہوا کیا آپ نہیں چاہتی میں آؤں؟ وہ پھر سے سوالیہ ہوا تھا۔ نہیں سر، میں نے ایسا تو نہیں کہا، وہ جلدی سے بولی۔ پھر آپ کا مطلب ہے کہ میں آپ کے گھر آ جاؤں؟ امبر نے سانسیں روک کر اسے دیکھا۔ جی سر، آ جائیں۔ وہ اسے اجازت دیتی جلدی سے باہر نکل گئی۔ یہ میرے گھر میں کیا کرنے آئیں گے؟ وہ پریشانی سے بڑبڑاتے اپنے کیبن کی طرف بڑھی تھی۔ زندگی نہ جانے مزید کیا کیا دکھانا تھا ابھی۔ یہ سوچ اس کا دماغ معاف کر رہی تھی کہ وہ سب کیسے سہے گی۔ ماں کو پتہ چل گیا تو کیا جواب دے گی؟ محبت ایسی تو نہیں ہوتی۔ رو رو کر اس کا دماغ پھٹنے والا تھا، مگر یہ سب وہ کیا جواب دیتی؟ امبر میری جان، میرا بچہ سنبھالو تو، کیا ہو گیا آپ کو؟ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک ہے، مگر تمہاری یہ اداسی، تمہارا بار بار ہونا، کیا بات ہے بیٹا؟ میں تو تمہاری ماں ہوں نا، مجھے کچھ بتاؤ۔ وہ بیٹی کو گلے سے لگاتے ہوئے بولی۔ وہ جب سے آفس سے آئی تھی یوں ہی بے چین سی نظر آ رہی تھی۔ نہیں امی، کچھ نہیں، وہ آج بھی ماں کو ٹال مٹول کرتی ہوئی بولی تھی۔ امبر دیکھو، نہ جانے کیا سوچتی رہتی ہو، چہرہ دیکھو کیسے زرد پڑ گیا ہے۔ آسیہ بیگم مصنوعی خفگی سے بولی۔ امی میں ٹھیک ہوں۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے لگاتار بولنے والا جملہ پھر سے بولی تھی۔ امی وہ آج شام میرے باس آنے کا کہہ رہے تھے گھر۔ وہ ماں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ خیریت بیٹا؟ پتہ نہیں امی، میں خود حیران ہوں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نے انہیں زیادہ نہیں پوچھا، مگر انہوں نے مجھ سے یہی پوچھا کہ وہ میرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ وہ ماں کو دیکھتی سنجیدگی سے بولی۔ جب آسیہ بیگم زمانہ شناس عورت تھی، اس کے باس کے گھر آنے کا مطلب سمجھ رہی تھی۔ کیا ہوا امی، کیا سوچنے لگ گئیں؟ ماں کو خاموش دیکھ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ کچھ نہیں میری جان، میں ذرا مہمانوں کے آنے کی تیاری کر لوں۔ آسیہ بیگم تو فوراً سے اٹھی تھی۔ تم بھی کچھ اچھا سا پہن کر تیار ہو جاؤ۔ مگر امی، وہ پریشانی سے ماں کے چہرے سے چھلکتی خوشی کو دیکھ کر بولی تھی۔ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ ارے سب چھوڑو، بس تیاری کرو۔ اگر جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا ہو گیا تو میری بچی کی زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ آسیہ بیگم بیٹی کے سر کو چومتے ہوئے بولی تھی۔ رویام رحمان ملک کو لے کر آسیہ بیگم کے دروازے پر آ گیا تھا۔ چھوٹی گلی ہونے کی وجہ سے اسے گاڑی کھڑی کرنی اور چل کر آنے میں تھوڑی مشکل تو ہوئی تھی، مگر اس نے کھلے دل سے سب کچھ ایکسیپٹ کیا تھا۔ رحمان ملک تو بیٹے کی ایک بار بتانے پر ہی اس کے ساتھ چل آئے تھے۔ وہ رحم دل انسان تھے اور بچوں کی خوشیوں میں خوش ہونے میں ہی ان کی خوشی تھی، مگر نہ جانے ارمان کس پر چلا گیا تھا۔ آسیہ بیگم نے تو تھوڑے سے عرصے میں کافی تیاری کر لی، تبھی ہادی نے مہمان آنے کا بتایا۔ اندر بیٹھی امبر تو ماں کی تیاریوں کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ایک طرف اپنا رونا تو دوسری طرف ماں کی تیاریاں۔ وہ حقیقت کافی پریشان تھی۔ آسیہ بیگم تو رویام سے ملتی اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ چائے کے ساتھ لوازمات کی انہوں نے ٹیبل سجاتی تھی۔ ارے بہن، اس سب کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں اتنا اہتمام کرتا دیکھ رحمان ملک بولے۔ ارے اہتمام کی کیا بات ہے، آپ لوگ کے نہ کچھ بیٹا، آپ بھی لو نا۔ آسیہ بیگم دھیما دھیما مسکراتے رویام سے بولی۔ جی آنٹی۔ وہ ارد گرد نظروں سے امبر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ بہن یہ کھانا پینا تو بات کی بات ہے، آج میں یہاں کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہوں۔ میری شدید خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی میرے گھر کی بہو بن جائے۔ میرے بیٹے کو تو دیکھ لیں اور مل ہی چکی ہیں آپ، باقی اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں تو یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ امبر بیٹی میرے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کو بھی بہت پسند ہے، اس کی خواہش پر میں یہ رشتہ لے کر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی بیٹی میرے بیٹے کے ساتھ خوش رہے گی۔
رحمان ملک چائے کا کپ رکھتے انتہائی دھیمے مزاج سے بولے تھے۔ آسیہ بیگم تو رشک سے سامنے بیٹھے رویام کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا دل تھا ابھی ہاں کر دیں، مگر کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے بڑے اچھے انداز میں رحمان ملک کو جواب دیا تھا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں تک آئے۔ بظاہر تو مجھے اس رشتے میں کوئی بھی کمی محسوس نہیں ہو رہی، مگر پھر بھی بیٹی والی ہوں تو ایک بار بیٹی سے بھی پوچھ کر میں آپ کو جواب دے دوں گی۔ جی جی ضرور، مجھے امید ہے انبر بیٹی انکار نہیں کریں گی۔ رحمان ملک پورے یقین سے بولے، جی انشاءاللہ، جبکہ رویام کی نظریں تو اسے ڈھونڈ رہی تھیں جو آئی ہی نہیں تھی۔ بیٹے کو تنگ کرنے کی خاطر رحمان ملک نے بھی آسیہ بیگم کو عمر کو بلانے کا نہیں کہا تھا۔ مزید 20-25 منٹ بیٹھنے کے بعد آسیہ بیگم سے اجازت لیتے گھر واپسی کے لیے نکل آئے تھے۔ ڈیڈ، آپ نے اچھا نہیں کیا، انہیں روٹھے پن سے بولا تھا۔ احتیاط سے ڈرائیونگ کرتے رحمان ملک بیٹے کے غصے پر کھل کر مسکرائے تھے۔ جس طرح تم نے ندیدوں کی طرح ارد گرد دیکھ رہے تھے نا، مجھے تو یہی ڈر تھا کہ میری بہو کے آتے ہی تم اسے کھا ہی نہ جاؤ، اسی وجہ سے میں نے اسے بلایا ہی نہیں۔ دیٹس ناٹ فیئر بابا، میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، بٹ ڈیڈ، سے باپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میری جان، بہت جلد وہ تمہاری ہو جائے گی، پھر دیکھتے رہنا۔ ڈیڈ، وہ بچوں کی طرح خفگی سے منہ پھلا گیا تھا۔ ماں کی بات سنتے وہ تو دھک سے رہ گئی۔ امی، یہ آپ بھی، مجھے تو رویام بھائی بہت پسند آئے ہیں۔ تبھی ہادی آگے آتے ہوئے بولا، مگر امی، وہ شوق تھی، اتنی جلدی شادی اور رشتہ بھی رویام ملک کا؟ کیا اگر مگر، اتنی اچھی فیملی ہے، خود چل کر آئے ہیں۔ آسیہ بیگم خوشی سے بولی، پلیز آپ ان کو منع کر دیں، مجھے ابھی نہیں کرنی شادی۔ ماں کی خوشی کو دیکھتے وہ ضبط سے بولی تھی، مگر کیا مسئلہ ہے، کیوں منع کر دوں؟ اتنا اچھا رشتہ، لڑکیوں کے اتنے اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ آسیہ بیگم تو بیٹی کے منع کرنے پر حیران ہوتے ہوئے بولی، مگر امی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، شادی ہی نہیں کرنی، کوئی تو وجہ ہوگی، پلیز ابھی نہیں، اور یہاں نہیں، پھر آپ جہاں کہیں گی۔ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری فضول کی ضد کی وجہ سے اتنا اچھا رشتہ کیسے منع کر دوں؟ مما پلیز۔ وہ روئی تھی۔ امبر، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم کسی کو پسند وغیرہ تو نہیں کرتی؟ اور اگر کوئی ایسا ہے تو مجھے ابھی بتا دو امبر۔ اس کے انکار کو سنتی آسیہ بیگم اس کی پہلی والی کی گئی بات سے اندازہ لگاتے ہوئے بولی، نہیں امی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس میں یہ شادی ابھی، بس پھر پریشان مت ہو، سب اچھا ہو جائے گا، میں پرسوں تک انہیں ہاں کر دوں گی۔ آسیہ بیگم ایک نظر اسے دیکھتی اپنی آخری فیصلہ سنا گئی تھی۔ مگر امی، بس کہہ دیا نا۔ آسیہ بیگم سخت لہجے میں کہتے کمرے سے نکل گئیں۔ پیچھے وہ اور اس کا ماتم تھا۔ ہادی نے اپنی آپی کو دیکھ کر ماں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر آسیہ بیٹی کی فضول ضد پر اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہفتے بعد امبر کی نا کو ہاں میں نہ بدلتے دیکھ آسیہ بیگم خود ہی رحمان ملک کو ہاں کر گئی تھی۔ دوسری طرف رویام کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ امبر تو ہفتے سے آفس جانا بھی بند کر گئی تھی، جسے رویام نے بمشکل برداشت کیا تھا، مگر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس سوچ کر وہ اس کی دوری کو بھی برداشت کر گیا تھا۔ کیا ہوا بھائی، آج بہت خوش ہیں؟ ارمان آج کافی دنوں بعد ڈنر کے وقت گھر آیا تھا۔ رویام کو خوش دیکھ کر بے ساختہ بولا تھا، خوش تو میں ہوں، بھائی میں شادی کر رہا ہوں، وہ خوشی سے بولا تھا۔ ارے واہ، یہ کب ہوا؟ ارمان حیرانگی سے بولا تھا۔ وہ گھر میں کم ہی ہوتا تھا، جب کبھی ہوتا تو گھر والوں سے ملاقات بھی کم ہی کرتا تھا۔ اپنی مرضی کا مالک تھا، دل کی بات کی ورنہ نہیں۔ بس ابھی لڑکی نے ہاں کی ہے تو اب کچھ ہی دنوں میں شادی۔ رحمان ملک بیٹے کو مسکراتے دیکھ کر بولے، اوہ یہ بھی ٹھیک ہے، چلیں کوشش کریں گے کہ آپ کی شادی اٹینڈ کر لیں۔ ارمان سٹی بجاتے ہوئے بولا تھا۔ رحمان ملک نے اس کی کوشش الفاظ پر اسے گھورا، مطلب تھا کہاں کے پرائم منسٹر ہو تم؟ جبکہ باپ کی گھورتی نظروں کو اگنور کرتا وہ سیٹی دھن پر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بے تحاشا تحائف آئے تھے اس کے سسرال سے۔ رحمان ملک نے تو ہاں سنتے ہی اگلے ہفتے کی ڈیٹ فکس کر دی۔ آسیہ بیگم نے تیاری کا کہہ کر ڈیٹ آگے کرنے کی کوشش کی، مگر رحمان ملک نے ان کی یہ پریشانی بھی ساری تیاری اپنے ذمہ لے کر ختم کر دی۔ سب بے تحاشا خوش تھے،
سوائے اس کے جس کی شادی تھی۔ مہندی کی رسم کے نام پر بھی بس عنبر نے دونوں ہاتھوں پر گول ٹکیاں لگوائی تھیں، وہ بھی بار بار ماں کے کہنے پر۔ آسیہ بیگم بیٹی کو 1000 بار سمجھا چکی تھی، مگر عنبر جوں کی توں تھی۔ اسے آگے کا سوچ سوچ کر خوف آ رہا تھا، اور جس سے وہ محبت کرتی تھی اس نے کیا کیا؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ کس کو بتائے گی؟ یہی سوچ کر اس کی جان ہلکان ہو رہی تھی۔ ڈیٹ فکس کے ہفتے میں رویام کی کئی کالز آ چکی تھی، مگر اس نے 1-2 کے علاوہ کوئی کال اٹینڈ نہیں کی۔ وہ بھی عشق کا مارا تھا، کچھ دنوں کا انتظار ہی ہے، یہ سوچ کر وہ چپ کر گیا۔ سرخ لباس میں پور رویام کے نام سجی وہ ہوش و حواس سلب کر رہی تھی۔ رویام ساتھ بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھ کر شدت سے اس کے گھونگھٹ اٹھانے کا طلبگار تھا۔ اپنے آنسو، اپنی بے بسی، سب کو چھپانے کی خاطر اس نے پورے فنکشن میں گھونگھٹ اوڑے رکھا تھا۔ رویام کے دوست وغیرہ نے بھابھی دیکھنے کی ضد کی تو رویام نے سب کو اپنے انداز میں چپ کروا دیا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کی محبت کا یہ روپ صرف اس کے لیے ہے۔ ارمان جو بارات کے ساتھ تو آیا تھا، مگر نکاح سے پہلے ہی کسی دوست کے ایکسیڈنٹ کا کہتا بھاگ گیا تھا۔ رحمان ملک نے اسے بھائی کی شادی کا خیال کروایا تھا، مگر وہ دوست کی کرٹیکل کنڈیشن کا کہتا فوراً نکل گیا تھا۔ رخصتی کے وقت عنبر شدت سے روئی تھی۔ قبول ہے، اس نے بے خیالی سے کہا تھا۔ دھیان کے دھاگے تو کہیں اور اٹکے تھے۔ اب وہ رویام کے ساتھ گاڑی میں اکیلی اپنے سسرال جا رہی تھی۔ باقی گاڑیاں رویام کی گاڑی کے پیچھے تھیں۔ ڈرائیونگ کرتے رویام نے سپیڈ کم کرتے اپنا ہاتھ عنبر کے خوبصورت مہندی سے سجے ہاتھ پر رکھا تھا۔ عنبر جو سوچوں کے محور میں گم تھی، رویام کے لمس پر ہوش میں آئی تھی۔ عنبر نے جھجک کر ہاتھ نکالنا چاہا، مگر رویام نے گرفت مضبوط کی۔ کیا ہوا؟ اب تو میرے پاس پرمٹ ہے آپ کو چھونے کا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ رویام مسکراتی آنکھوں سے بولا۔ عنبر نے ایک نظر اسے دیکھ کر گھونگھٹ کے اندر سے ہی آنکھیں بند کر لیں، مگر ہاتھ ابھی تک رویام کے ہاتھ میں کپ کپا رہا تھا۔ بنا اس کا ہاتھ چھوڑے وہ آرام سے ڈرائیونگ کرتا گاڑی اپنے محل نما گھر کے سامنے روک گیا۔ اپنی سائڈ سے اتر کر اس نے دوسری سائڈ پر آ کر خود عنبر کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ عنبر نے نم نگاہوں سے سامنے دیکھا تھا۔ ایک رات وہ تھی جب وہ ماں سے چوری کسی کے ساتھ گئی، اور ایک آج کی رات تھی کہ پوری شان و شوکت سے ماں کی دعاؤں کے آثار میں سسرال آئی تھی۔ انتہائی خوبصورت انداز سے رویام کے کزنس نے اس کا ویلکم کیا تھا۔ لاؤنج میں آتے ہی فیمیل کزنس کی ضد پر رویام نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ اس کے حسن کو دیکھتے رویام تو ساکت ہی رہ گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ عنبر کو سادہ حلیے میں دیکھا تھا، مگر آج وہ رویام کی حالت بری کر گئی تھی۔ رویام کی کزنس نے بھی دل سے تعریف کی تھی دونوں کی جوڑی کی۔ کچھ دیر مزید ہلا گلا کرنے کے بعد عنبر کو رویام کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ آگے کا سوچتے عنبر کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی سب سے فارغ ہوتا رویام دلکشی سے مسکراتا اپنے کمرے میں آیا۔ سامنے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھتا وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ گلا کنکارتے وہ کانپتی عنبر کو اپنی موجودگی کا احساس دلا گیا تھا۔ عنبر کے پاس آ کر بیٹھتے رویام نے سمپل سا مگر خوبصورت ترین ڈائمنڈ کا آر الفابیٹ کا لاکٹ جیب سے نکالا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ لاکٹ کو دیکھتی عنبر کی سانسیں اٹکی تھی۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا؟ یہ وہ پہنے کوئی تھی، کیا ہوا؟ پسند نہیں آیا؟ رویام فوراً پریشان ہوا تھا۔ نہیں، وہ چپ کر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ جانے حیاتی، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ آپ پہنا دیں، وہ رویام کا دھیان ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ضرور، وہ مسکراتے ہوئے عنبر کے سر سے بھاری دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے اس کی گردن سے بھاری سیٹ نکالتے ہلکا سا پینڈنٹ اس کے گلے کی زینت بنا گیا تھا۔ عنبر نے نم آنکھوں سے لاکٹ کی جانب دیکھا تھا جب رویام اس کی خوبصورت گردن پر ہونٹ رکھ گیا تھا۔ مجھے آپ پہلے دن سے بے حد پسند ہیں۔ نہ جانے یہ پسند عشق کا روپ کیسے دھار گئی۔ محبت سے چور لہجے میں اظہار کرتا وہ عنبر کی گردن سے ہونٹ ہٹاتا اس کے گالوں پر رکھ گیا۔ باری باری عنبر کے پورے چہرے کو اپنے لمس سے مہکانے کے بعد
وہ نیچے کو ہوتا انبر کی دھڑکنوں پر جھکا تھا۔ انبر کی سانسیں لمحہ لمحہ تھم سی رہی تھیں۔ بار بار رویام کی جگہ ارمان کا چہرہ دکھ رہا تھا۔ رویام اس کی دھڑکنوں کو کپڑے کے اوپر سے ہی چومتے ایک جھٹکے میں لباس اس کے تن سے جدا کر گیا تھا۔ پلیز، اپنے جسم کو برہنہ محسوس کرتے وہ دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا جان حیاتی؟ اب تو سب میرا ہے، وہ انبر کی آنکھوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ انبر کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ جب رویام شدت و جذبات میں کھویا، جنونیت کی آخری سیڑھی پر قدم رکھتا، انبر میں خود کو شامل کر گیا تھا۔ آہ! انبر چیخی تھی، جبکہ رویام نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ انبر نے رویام کے سوالوں سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر لی تھی۔ انبر، تم پہلے، وہ بس اتنا ہی بولا تھا جب انبر اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ رویام، میں نے سچ میں ایسا نہیں چاہا تھا، وہ رونے لگی تھی۔ اس میں شامل ہوا رویام سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ مطلب انبر، تم سچ میں بڑھتی ہوئی ہو؟ مگر تمہاری تو کہیں شادی پہلے نہیں ہوئی؟ مطلب تم نے مجھ سے پہلے کسی کو قریب کیا؟ تم؟ رویام آنکھوں میں آنسو لیے ضبط کی انتہا پر بولتا جنونی ہوا تھا۔ انبر نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر رویام شدت پسند ہوتا اس کو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ رویام، میرا قصور، وہ شدت سے رو دی تھی، جبکہ رویام اس کی جان ہلکان کرنے کے بعد اس کے رونے پر ذرا ذرا ہوش میں آیا تھا۔ میری بات تو سنے رویام، وہ روتے ہوئے مسلسل کہہ رہی تھی۔ جب رویام نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا تھا، کیا ہوا تھا بتاؤ مجھے، وہ کون تھا جسے میری محبت، میرے عشق پر مجھ سے پہلے مہر لگائی تھی؟ وہ سب کی انتہا پر بولا تھا۔ انبر روتے ہوئے اسے سب بتا گئی۔ رویام جیسے جیسے سن رہا تھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ انبر کے منہ سے اپنی محبت کا کسی اور مرد کے لیے سنتا وہ سب کی انتہا پر تھا۔ نام کیا تھا؟ رویام نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولا تھا، ارمان رحمان ملک۔ بتاتے ہوئے انبر نے بے ساختہ نام پر غور کیا تھا۔ واٹ؟ رویام ایک دم انبر کے اوپر سے اٹھا تھا۔ رحمان؟ انکل کا نام؟ انبر اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر اٹھی تھی۔ اس وقت اسے اپنے برہنہ جسم کی بھی ہوش نہیں تھی۔ تبھی دھڑ دھڑ دروازہ کھٹکا تھا۔ 1 منٹ میں دیکھتا ہوں۔ انبر کی حالت کو ایک نظر دیکھتا رویام اس پر کمبل دیتا، خود کپڑے پہنتا دروازہ کھول گیا۔ سامنے ہی پریشان سے رحمان ملک کھڑے تھے۔ رویام، وہ ارمان، وہ روتے ہوئے بولے تھے۔ بابا کیا ہوا؟ رویام، پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ واٹ؟ وہ چیخا تھا۔ بابا یہ، اندر بیٹھی انبر کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ پولیس مقابلے میں؟ وہ تو اپنے دوست کے ساتھ۔ نہیں رویام، اسے رنگے ہاتھوں نشہ بیچتے پکڑا گیا ہے۔ وہاں اس نے پولیس پر گولیاں چلا دیں اور بدلے میں رحمان ملک ہارے ہوئے لہجے میں بولے تھے جوان بیٹے کی موت کی خبر۔ وہ بھی نیوز چینل پر سن رہے تھے اور اوپر سے سب کی فون کالز۔ رویام فوراً باپ کے ساتھ بھاگا تھا۔ پیچھے انبر سب سمجھتی شدت سے رو دی۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والا ہے، مگر اللہ، میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا۔ وہ شدت سے رو دی تھی۔ جوان بھائی کی لاش کو دیکھتا وہ ڈھہ سا گیا تھا۔ سانسیں تھمی تھیں۔ ابھی تک تو صحیح طرح وہ انبر کی باتوں کو نہیں سمجھا تھا، اور آگے سے یہ سب۔ لاش کو لے کر وہ گھر آ گئے تھے۔ رحمان ملک تو بیٹے کو دیکھتے اپنی عزت اچھلتے دیکھتے ہی دل پکڑ گئے تھے۔ انبر بھی نیچے آ گئی تھی۔ سامنے پڑی لاش کو دیکھتے اسے کوئی شک و شبہات ہی نہیں رہا تھا۔ وہ وہی تھا، ارمان، اس سے جھوٹ بولنے والا، اس کی زندگی کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑنے والا۔ آج سامنے ساکت لیٹا تھا۔ ہمت کرتا رویام بھائی کے جنازے کو کاندھا دیتا دفنانے کے لیے نکل گیا تھا۔ پیچھے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے رہ گئے تھے۔ ارمان کی موت کو 10 دن ہو گئے تھے۔ انبر تھی تو ادھر ہی، مگر اس کا اور رویام کا اس دن کے بعد سے کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ انبر کی ماں اور ہادی بھی آئے تھے اس سے ملنے۔ رویام مسلسل اسی سلسلے میں لگا ہوا تھا۔ میڈیا نے پاگل کر کے رکھا ہوا تھا، ہر کسی کو جواب دیتے وہ بھی تھک گیا تھا۔ اوپر سے اسے انبر کی الگ فکر لاحق تھی۔
مسلسل دن رات بھاگنے کے بعد وہ تھوڑا فری ہوا تھا۔ تھکا ہارا وہ کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ اپنا نیچے والا روم ہی استعمال کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں انٹر ہوا تھا، سامنے سیاہ سوٹ میں کھڑکی کے پاس کھڑی امبر پر دھیان گیا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ اسے چپ چاپ کھڑا دیکھ وہ اس کے قریب آتے بولا۔ جی۔ وہ ایک دم ڈری تھی۔ میں نے پوچھا کیا سوچ رہی ہیں؟ اسے ڈرتے دیکھ ریام اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، میں سوچ رہی تھی زندگی کتنی عجیب ہے نا، کب کیا ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ریام کے چہرے کو دیکھتے وہ دھیمے انداز میں بولی تھی، سچ میں مجھے معاف کر دو امبر۔ تبھی ریام بے ساختہ ہاتھ جوڑ گیا۔ یہ آپ؟ امبر پریشان ہوئی تھی۔ میرے بھائی نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا امبر، اوپر سے میرے الفاظ میں جب یاد کرتا ہوں تو میری سانسیں تھمنے لگتی ہیں۔ آپ پلیز، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ مجھے سب آپ کو پہلے بتا دینا چاہیے تھا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں امبر، ہم سے ہی اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ جہاں جاتا جہاں آتا ہم نے چھوٹا سمجھ کر کبھی دھیان ہی نہیں دیا، اور اس کا صلہ یہ ملا۔ بمشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے بولا تھا، غلطی تو میری تھی نا، میں محبت کے 2 بول۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں سے اپنی غلطی گنوانے لگی تھی۔ امبر بس خاموش، جو ہو گیا میں بدل تو نہیں سکتا، مگر میں جب تک زندہ ہوں کوشش کروں گا تمہاری آنکھوں سے جتنے آنسو بہہ گئے کسی نہ کسی طرح ان کا ہرجانہ دے سکوں۔ محبت سے چور لہجے میں کہتا وہ امبر کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پیتا وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ ریام نے امبر کے ہاتھ پکڑ کر اپنے بالوں میں رکھے تھے اور شدت سے اس کی زبان پر کاٹی کیے اسے خود کا ساتھ دینے کا اشارہ کیا تھا۔ ارمان اور امبر کا ریلیشن غلطی ریام کے علاوہ باقی سب کے سامنے آنے سے بچ گئی تھی، مگر پیاری لڑکیوں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، اسی لیے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کریں۔ ہر لڑکی کو ریام جیسا انسان نہیں ملتا۔